रहमानिर्रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफाजत में रखे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दिया टाइम जो है वो ऑलमोस्ट अपने इख्तिताम को पहुंच गया। प्रोडक्टिव अगर हम देखें तो कोई तकरीबन 24 घंटे बाकी रह गए हैं और इस वक्त जो डेड लाइन है वो 24 नवंबर की है और 24 नवंबर को तकरीबन 24 घंटे तकरीबन बाकी रह गए हैं। वैसे तो 2 दिन बाकी रह गए हैं लेकिन प्रोडक्टिव टाइम जो है वो 24 घंटे ही है। इस वक्त भी इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट या गवर्नमेंट के दरमियान जो डेड लॉक है वो बिल्कुल बरकरार है। किसी किस्म की कोई अपडेट नहीं आ रही, बज़ाहिर की खबरें आ रही हैं लेकिन एक्चुअल सूरत हाल क्या है, क्या बिहाइंड द स्क्रीन कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं और अगर डेड लॉक इस वक्त बरकरार है तो वो किस वजह पर है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हल तलब या हल नहीं हो पा रही हैं। इस्टेब्लिशमेंट के लिए क्या मसाइल आ रहे हैं, इमरान खान साहब के लिए क्या मसाइल आ रहे हैं, क्या 24 से पहले इमरान खान साहब को रिहा किया जा सकता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त स्ट्रेटजी क्या है और स्पेशली जो सबसे बड़ी बात है जिस पर ये सारे का सारा 24 नवंबर का एहतजाज डिपेंड करता है वो है पब्लिक, वो है अवाम। तो अवाम का एटीट्यूड क्या है, क्या अवाम इस वक्त निकलने के लिए तैयार है और अवाम को निकालने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सेकंड लाइन की आदत है वो क्या एफर्ट्स कर रही है, उसका नतीजा क्या निकलेगा, आज की व्लॉग में हम इस पर बात करेंगे। उससे पहले एक चीज़ जो बड़ी तकलीफ दे है, मैंने एक उस पर पोस्ट भी सुबह की थी, मैंने रात भी जब से मैंने ये खबर सुनी है, जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो विजुअल, जो वीडियो, जो फुटेजेस नज़र आ रही हैं वो बड़ी दिल दुखाने वाली चीज़ें हैं। पाड़ा चिनार के अंदर बेदरिक कत्लेआम जारी है। बेदरिक क्या, बल्कि उसको अगर कहा जाए कि ये जानवरों वाला सलूक किया जा रहा है, जुल्म की इंतहा की जा रही है तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं होगी। इंतहाई तकलीफ दे मनाजिर हैं, इंतहाई तकलीफ दे ये स्टोरीज़ हैं जो सामने आ रही हैं। पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही कि पाड़ा चिनार में ऐसी क्या चीज़ है कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की कोई सूरत हाल नहीं की जा रही। अगर हम माशाल्लाह पाकिस्तान के पास इतना बड़ा लश्कर है, पाकिस्तान आर्मी है, दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ने का इतना लंबा एक एक्सपीरियंस है, लेकिन इसके बावजूद हम इस चीज़ पर काबू नहीं पा रहे। मैं इस पर कोई तनकीद नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि इसकी गलती उसकी गलती, जो भी है बहरहाल इतना तो ये तो रियलिटी है कि कत्ल होने वाले भी इंसान है, कत्ल करने वाले भी इंसान है। मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा जो है वो मुसलमान ही आपस में शायद एक दूसरे से कर रहे हैं और भी एजेंसीज बड़े मामला इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन बहरहाल ये बड़ा तकलीफ दे अमर है। इदारों को फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस पर ज़रूर मिलकर बैठना चाहिए, पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स को इस पर मिलकर ज़रूर बैठना चाहिए, क्योंकि मेरा ख्याल है कि इंसान की जान जो है वो हर चीज़ से कीमती है। आपकी मुईशत, आपकी सियासत, आपके सारे मामलात, ये बात की बातें हैं। सबसे पहले एक इंसान की जान जो है वो ज़्यादा कीमती है। उसमें मासूम बच्चे, वो फीडर आप देख रहे हैं, दूध वाले फीडर हैं बच्चों, कितना मतलब उनका क्या कसूर है, क्या जुर्म किया है, उनका अकीदा क्या है, उनका मज़हब क्या है, उन्होंने क्या ऐसी उन्होंने नफरत को फैलाई होगी, क्या तकलीफ दी होगी किसी को, उन मासूम बच्चों ने। तो जब आप इस तरह कत्लेआम कर रहे होते हैं तो यकीन करें, अगर आप जिहाद समझ के कर रहे हैं तो ये भी फसाद है, और अगर जिहाद किसी के कंसेप्ट में नहीं है और कोई और ये है और उस पर काबू नहीं पाया जा रहा, वो कोई भी उनका मज़हब है, तो फिर भी मैं नहीं समझता कि दुनिया का कोई भी मज़हब ऐसा होगा जो मासूम बच्चों को कत्ल करने की या शहीद करने की इजाज़त देता है। मेरा नहीं ख्याल, ये जुल्म की इंतहा है। बहरहाल इस पर फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए। स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिशियंस, पाकिस्तान के इदारे सबको मिल बैठ कर इस पर एक ज़रूर सीरियसली एक प्लान बनाना चाहिए ताकि इस चीज़ को ख़त्म किया जाए मुल्क के अंदर। एनीवे चलते हम अपने टॉपिक की तरफ। 24 नवंबर की डेट दी थी इमरान खान साहब ने और 24 नवंबर में अब कोई तकरीबन 24 घंटे बाकी रह गए हैं। रात को एक बुशरा बीबी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आप उसे प्रेस रिलीज़ कह लें या उसे मीडिया टॉक कह लें, वीडियो बयान उसे कह लें, जो मर्जी कह लें। उन्होंने उसमें 3-4 बातें की हैं और बातें बड़ी उन्होंने ख़तरनाक कर दी हैं। एक बात तो ज़हन में रखिएगा कि इमरान खान साहब इस वक्त अब कोई 80% से ज़्यादा उसकी मकबूलियत हो चुकी है। आप जितनी मर्जी आप वो ताने बाने मिलाते रहें, जो मर्जी आप करें, जितना मर्जी आप साजिशें कर लें, इसमें तो अब कोई दूसरी राय नहीं है कि हर आने वाला दिन जो है वो इमरान खान की मकबूलियत के ग्राफ में इजाफा होता जा रहा है। और ये अगर सूरत हाल ऐसी रही, अभी फ़िलहाल तो ये फ़ैन क्लब है, मैं इसको फ़ैन क्लब भी कहता हूँ, मैं भी तो वर्कर नहीं कहता, लेकिन अगर यही फ़ैन क्लब, यही बाद में मरहलावार ये चीज़ें बनती फिर ये जानिसारान भी बन जाते हैं। एक वक्त अगर इसको किसी तरीके से हल ना किया गया तो ये आप भूल जाएं कि इमरान खान के ये बर्गर हैं, ये बर्गर नहीं है भाई। अगर ये अवाम जो है इमरान खान की, अगर इनका एटीट्यूड थोड़ा सा बदल गया और ये गुस्से में आ गए तो फिर आप भूल जाएं, ये निज़ाम, ये सिस्टम, ये हर चीज़ को तहस नहस करके रख देंगे। फिर इनके लिए सिर्फ एक ही चीज़ होगी कि हमें इमरान खान चाहिए, हर हाल में चाहिए। उसके आगे फिर कोई भी चीज़ आ जाएगी, खा वो मुल्की मफाद हो या जो भी होंगे, वो फिर सारा कुछ वो मैं आपको बता रहा हूँ कि लिताड़ के रख देगी अवाम, अगर ये सूरत हाल पर काबू ना पाया गया तो। लेकिन उससे पहले एक चीज़, मैं बुशरा बीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा था, उन्होंने बड़ी बातें की हैं। उन्होंने एक तो इमरान खान साहब के हवाले से बात की है, उन्होंने कहा है कि इस वक्त
جب تک آپ کو عمران خان صاحب خود آ کر یہ نہ کہیں کہ آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، وہ خود آ کر اناؤنسمنٹ نہ کریں آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے، اس کا مطلب ہے کہ اب انہوں نے ایک یہ میسج چاہے عمران خان کی طرف سے ہے یا ان کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہے، جو بھی ہے۔ بہرحال ایک چیز اب یقیناً یہ بات ہو گئی ہے کہ اب یہ طے کر لیا گیا ہے کہ اب کسی بھی سیکنڈ لائن قیادت میں سے کسی بھی شخص کی کوئی بات جو ہے اسے نہیں مانا جائے گا اور اسے ویلیو نہیں دی جائے گی۔ اب پبلک جو ہے وہ انڈائریکٹلی سمجھ لیں کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہی کنیکٹڈ ہے، جب تک انہیں عمران خان صاحب کا کوئی میسج نہیں آئے گا وہ اس وقت تک پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ دوسری بات انہوں نے ایک اور بڑی کی ہے، یہ سعودی عربیہ کے حوالے سے ہے، میں اس پر بالکل بھی اس کو میں فیور نہیں کروں گا، انتہائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ سمجھ لیں کہ نالکی والی بات ہے۔ آپ مجھے نہیں پتا کہ بشرا بی بی جو ہے، ویسے تو بشرا بی بی کے حوالے سے اب تک یہی کہا جاتا رہا ہے کہ ان کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن رات جو انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ دی ہے اس سے بہرحال یہ بالکل بھی نہیں لگ رہا کہ ان کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف اس سے پہلے جو اپنا بیانیہ یا نیریٹو جو اپنا بلڈ کر چکی تھی کہ بشرا بی بی کا پولیٹکس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ان کی کوئی بات ویلیو نہیں رکھتی، تو رات یہ ساری ان کا پورے کا پورا بیانیہ انہیں بشرا بی بی نے نگل دیا پورے بیانیے کو، وہ بلکہ کھا گئی ہیں۔ میں تو آلریڈی کبھی بھی اس حق میں نہیں تھا کہ بشرا بی بی جو ہے وہ پولیٹکس میں آئیں یا وہ پولیٹیکلی کسی چیز کو لیڈ کریں، ہاں ان کی بات کو بہرحال اتھارٹی ضرور ہونی چاہیے، لیکن جو رات انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ اسٹیٹمنٹ بڑی خوفناک ہے۔ سعودی عربیہ کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب ہم عمرہ کر کے واپس آئے تو انہوں نے فوراً سعودی عربیہ کی کال آ گئی تھی جنرل باجوہ کو، اور جنرل باجوہ کو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کس کو لے کے آئے ہیں۔ اب یہاں سے ایک بات اور ثابت ہوگی کہ یہ جو سلیکٹڈ کے نعرے لگائے جاتے تھے عمران خان صاحب کے حوالے سے، کہا جاتا تھا کہ عمران خان سلیکٹڈ ہے، عمران خان کو لایا گیا ہے، عمران خان کو لانے والے کوئی اور، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ بشرا بی بی نے تو یہ بیان خود دے دیا، انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں وہ سلیکٹڈ تھا، بشرا کو باجوہ صاحب لائے تھے اور باجوہ صاحب ہی لے کے آنے والے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر کے آئے تھے، آپ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے گھٹنے ٹیک کے آئے تھے، جس اسٹیبلشمنٹ کو آج آپ گندا غلط اور آپ غدار اور پتہ نہیں کیا کچھ اور میر جعفر میر صادق کہہ رہے ہیں، یہ اس وقت یہی اسٹیبلشمنٹ تھی جب آپ کو لا رہی تھی تو اس وقت وہ ٹھیک تھی، جب آپ کو نکالنے کے لیے یہ آ گیا تو اس وقت یہ تو آپ نے اپنے ہی بیانیے کا بیڑا غرق کر دیا اور اپنی بیانیے کو آپ لے کے بیٹھ گئی ہیں، پتہ نہیں اب یہ آپ نے کیوں بیان دیا مجھے نہیں پتا۔ دوسری ایک تو آپ نے یہ حملہ کیا اپنی پارٹی کے اوپر، اپنے بینی کے اوپر، اپنے لیڈر کے اوپر، آپ نے کہا، آپ نے اسٹریٹ اوے سیدھا کہا ہے کہ بھائی ہم ایجنسیوں کے بندے تھے، ہم ان کے ٹاؤٹ تھے، ہم ان کے کارندے تھے، ہم ان کے مورے تھے، جب تک ہم استعمال ہوتے رہے اس وقت تک ہم ٹھیک تھے، ہم خوش تھے، اور جب انہوں نے ہمیں ٹیشو کی طرح اٹھا کر باہر پھینکا اور انہوں نے اپنے گڈ بک میں سے نکالا تو اس وقت ہماری چیخیں نکل گئی کہ نہیں نہیں ہم نے بڑی خدمت کی ہوئی ہے، ہم نے بڑی پالیسی کی ہوئی ہے، اب جب باری آئی ہے تو آپ ہمیں نکالے۔ ایک تو یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ آپ کا کہنا کہ سعودی عربیہ نے یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو آپ کیوں لے کے آئیں گے، کیا بندہ آپ لے کے آ گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ لے کے آئے تھے آپ کو۔ ایک تو یہ ثابت ہوا کہ آپ نے آج مان لیا وہی بیان جو بلاول اور باقی ساری اور اپوزیشن آپ کو اسمبلی میں کہہ رہی تھی کہ آپ لائے گئے ہیں، آپ آئے نہیں ہیں، تو ایک تو یہ ثابت ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ دے رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں۔ آپ سعودی عربیہ اسے اسلام کا گڑھ مانا جاتا ہے، بہرحال جو بھی ہے ایک مذہب کا سورس اوریجن اسے مانا جاتا ہے سعودی عربیہ کو، ان کی پالیسی کچھ بھی ہوگی، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ میڈیا پر آ کر کرنے والی باتیں نہیں ہیں۔ مجھے بھی اختلافات ہوں گے سعودی عربیہ کے حوالے سے، میں بھی سمجھتا ہوں گا کئی چیزیں مجھے بھی کئی کیا پتہ نہیں زیادہ چیزیں ایسی ہوں گی جن کے بارے میں سعودی عربیہ کی گورنمنٹ سے یا ان کی پالیسی سے مجھے اختلاف ہوگا، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ اسٹریٹ فارورڈ سیدھے میڈیا پر آ کر آپ یہ کہتے ہیں کہ سعودی عربیہ یہ کہتا ہے کہ ہم تو شریعت کو ختم کرنے لگے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے دنیا کی 54 سے زیادہ ممالک سعودی عربیہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو اس بات کو مانتے ہیں کہ شریعت جو ہے ہماری وہاں سے آتی ہے، اور جب آپ یہ بیان کسی گورنر ان کی اپنی پوری کی پوری سعودی عربیہ ڈیپینڈ کس پر کرتا ہے، سعودی عربیہ اس کی پوری دنیا میں عزت ہے تو کس لیے، اسی وجہ سے شریعت کے لیے، تو آپ یہ سیدھا ایک اسٹیٹ کے اوپر آپ نے حملہ کیا ہے جملہ بول کے، اور اتنا میں سمجھتا ہوں کہ غیر دانشمندانہ بات ہے اور پولیٹیکل اویئرنیس زیرو، میں ایسے کہوں گا کہ نہ ہونے کے برابر ہے کہ آپ ایک اسٹیٹ کے بارے میں، آپ اہم شخصیت ہیں آپ، اور جب آپ بیان دے رہے تو یہ کیا بیان آپ نے جھڑ گیا، یہ پوری دنیا میں سنا جائے گا، پوری دنیا میں سے کوٹ کیا جائے گا پوری، اور سعودی عربیہ کی گورنمنٹ کے بارے میں جب آپ یہ بات کر رہے ہیں تو آپ نے سیدھا ایک حکومت کو اپنے پیچھے سے ہٹا دیا، اور ایک جو آپ کو اتنی فیور پوری دنیا سے مل رہی تھی، آپ نے یہ انڈائریکٹلی عمران خان پر ہی حملہ کیا دونوں صورتوں میں، وہ پہلی بات کر کے بھی دوسری بات کر کے بھی، تو اس کی جتنی مذمت کی جائے، جتنی اس کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کم ہے۔ آپ نے بہت غلط بات کر دیا، اور اس غلط بات کے نتیجہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی اور عمران خان کو بھی بہرحال بھگتنا پڑے گا۔ اب اس میں یقیناً دوسری بات بھی کی جا سکتی ہے، ناقدین تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی جو ہیں ان کو چیک کیا جائے، یہ کہیں کسی اور کی پچ پہ تو نہیں کھیل رہی ہیں، تو یہ بھی ممکن ہے، پاسبلٹی ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ سٹیٹمنٹ انتہائی جو ہے
وہ پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری بات، اب پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ کیا 24 نومبر کو نکلنے کے لیے جا رہے ہیں؟ تو میں اس وقت جو صورتحال دیکھ رہا ہوں، جب تک کارکنان نہیں نکلیں گے، آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ 15 سے 20 لاکھ بندہ اسلام آباد میں جمع ہو جائے گا، تو جو اس وقت کی موجودہ صورتحال ہے، میں بالکل جو مطلب گراؤنڈ ریالٹیز میں مجھے چیز جو نظر آ رہی ہے میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں تو اس طرح اگر آپ نے تیاری کرنی ہے، اس طرح آپ لے کے نکل رہے ہیں، تو میرا تو نہیں خیال کہ 1 لاکھ بندہ بھی آپ نکال لیں گے، کیونکہ جو لوگ عوام کو نکالنے کے لیے موومنٹ چلاتے ہیں نا، وہ عوام کے اندر موجود ہوتے ہیں، ان کی ایک کمپین چل رہی ہوتی ہے۔ مجھے بہرحال کوئی کمپین نظر نہیں آ رہی۔ آپ کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا پر باتیں کرنے سے لوگ نکل آئیں گے، آپ کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا پر ٹویٹر پر ٹرینڈ چلانے سے لوگ نکل آئیں گے، تو لوگ بھائی ایسے بالکل بھی نہیں نکلیں گے۔ میں نے اپنے طور پہ ایک سروے کیا، کو آلموسٹ میں نے 100 کے قریب لوگوں سے پچھلے 2 دنوں میں نے رائے لیا۔ آپ یقین کریں 7 سے 8 بندے ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ ہاں ہم جا رہے ہیں، وہ 7 سے 8 بندوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہم جائیں گے۔ باقی 90+ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ہمارا ووٹ عمران خان کے لیے ہے، لیکن ہماری پارٹی جو ہے وہ ووٹ تک ہے، ہم تو نہیں نکل رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ آپ کو پسند بھی کرتے ہیں، لیکن آپ نے لوگوں کو نکالنے کے لیے ایفرٹس نہیں کیے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ بہرحال عمران خان صاحب کو اس احتجاج کے لیے کوئی بہت بڑی تعداد جائے گی۔ میرے خیال میں 1 لاکھ 1.5 لاکھ سے اوپر بندہ جمع نہیں کر پائیں گے، وہ بھی زیادہ عوام جو ہے وہ KPK سے شاید آئے گی۔ پنجاب کے اندر صورتحال بہرحال بڑی گمگیر ہے، ابھی بھی وقت ہے، 24 گھنٹے بڑا ٹائم ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسی مہم چلائی جائے اور ایفرٹس کی جائیں اور لوگوں کو خود سے اگر ان کے اندر یہ بات آ جائے اور وہ سمجھے کہ یہ ہمارا ملک جو ہے اس وقت جو سسٹم ہے جس نے ہمیں کیپچر کیا ہوا ہے، جس میں یہ بھی ساری چیزیں ہو رہی ہیں، جس میں آپ پاڑا چنار کا ظلم ستم بھی دیکھ رہے ہیں، پولیٹیکلی بھی دیکھ لیں، اکنومیکلی بھی دیکھ لیں۔ اگر یہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک موقع ایسا ہے کہ اس سے اب پاکستان کو اس نظام سے آزاد کروایا جا سکتا ہے اور گھروں سے نکل کر ایک ایسی سسٹم کیا جا سکتا ہے کہ ہم اور کچھ نہیں تو کم از کم ایک جو شکنجہ جو اس نظام کا جو آیا ہوا ہے اس سے اس ملک کو آزاد کروا سکتے ہیں۔ میں کوئی موٹیویٹ نہیں کر رہا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو کہ بھائی نکلو، ہر حال میں نکلو، یا قوم کو یہ نہیں کہہ رہا۔ میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ اس طرح چاہتے ہیں کہ آپ کا لیڈر جو ہے وہ اپنی مضبوط پچ پر رہ کر اپنی بات منوا سکے، تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو صرف گھر بیٹھ کر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمارا ووٹ تحریک انصاف کے لیے، پھر فزیکلی نکلنا بھی پڑے گا، پھر قربانی بھی دینی پڑے گی، وقت کی قربانی بھی دینی ہوگی، مال کی قربانی بھی دینی پڑے گی، اور اس سے بڑی بھی اگر کسی قربانی کی ضرورت پڑ جائے تو وہ بھی دینی پڑ جائے گی۔ گھروں میں بیٹھ کر، ٹویٹر پر ٹرینڈ چلا کر، فیس بک پر بیٹھ کر، سوشل میڈیا پر بیٹھ کر، تھڑوں پر بیٹھ کر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ آوازیں اٹھا رہے ہیں تو عمران خان نکلے گا، تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ اور اس بار اگر آپ کو ناکامی ہوئی تو آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگلے 6 مہینے تک پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ رہ گئی عمران خان صاحب کی آزادی کی بات، تو نومبر میں عمران خان صاحب آزاد ہو رہے ہیں، یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو میں آج بھی میری وہی پرانی والی سٹیٹمنٹ ہے کہ عمران خان صاحب مارچ سے پہلے جیل سے باہر نہیں آئیں گے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مارچ کا مہینہ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ہوپس ہو کہ مارچ میں عمران خان صاحب جو ہے وہ باہر آ جائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔